बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली ज़र्रतिन मिअता अल्फ़ मर्रतिन व बारिक वसल्लिम। आज 21 रमज़ानुल मुबारक है। जैसा कि सब मुसलमान बेटियों को, बहनों को और जितने भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस माह मुबारक का एहतराम करते हुए ज़िक्र अज़कार में मशगूल हैं, तो वो जानते हैं कि आज हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। वैसे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक हस्ती को मानने वाली बड़ी बड़ी हस्तियाँ गुजरी हैं कि जिन्होंने बड़ी अपनी सहाफ़तें पेश की, अदल व इंसाफ कायम फरमाए, शर्म हया के पैकर थे और अपने माल दौलत जाने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे कुर्बान कर दी। बड़े बड़े मुकाम पाए हैं, बड़े अजीमुल मर्तबत आपके जो आशिक हैं वो गुज़रे हैं। लेकिन जो मुकाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने पाया और जो शफ़क़त और प्यार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे फरमाया, उसकी मिसाल तारीख़ में ढूंढने से नहीं मिलती। क्योंकि लफ्ज़ होते हैं चंद जिनको हम पेश करते हैं, लेकिन चंद लफ्ज़ों में किसी पाक हस्ती की जो शख्सियत है उसको समोया नहीं जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अंबिया, रुसल, पैगंबर सब दुनिया में मबूस फरमाए और सबको बड़े बड़े रुतबे भी अता फरमाए, लेकिन वो कहाँ कहाँ किधर किधर पैदा हुए जिधर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था। जैसा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो जंगल के अंदर पैदा हुए, लेकिन शान देखें हसनैन के बाबा की, शान देखें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई की, शान देखें आपके दामाद की, शान देखें जन्नती औरतों की सरदार सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सर के ताज की, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी पैदाइश के वक्त किधर उनकी वालदा को मौका दिया अपने घर के पास। आज हमारी बहनें जो हैं वो नमाज़ें तक छोड़ देती हैं और ज़िक्र अज़कार में दिल नहीं लगाती कि हमारी तबीयत जो है वो साथ नहीं देती। तो वो पैदाइश का वक्त करीब है तो आपकी वालिदा मोहतरमा खाने काबे में हैं, तो फिर जिस वक्त पैदाइश का वक्त करीब आया तो आपका चेहरा जो है उसका रंग तब्दील हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चची जान आपकी तबीयत का क्या हाल है? तो आपने फरमाया कि बेटे की पैदाइश का वक्त करीब है, तो सोच रही हूँ कि किधर पैदा करूँ, कोई दीवार, कोई पर्दा। तो अल्लाह के हुक्म से फिर हुक्म हो गया कि मेरे घर के अंदर तशरीफ़ ले आएं। जब आप अंदर दाखिल हो गई तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम जो थे वो पैदा हुए। मेरी बहनें, मेरी माएँ, बेटियाँ, ज़रा इन फ़िक्रों की तरफ गौर तो करें कि पैदाइश का वक़्त है, अल्लाह का घर है, तो कैसी वो पाक हस्ती थी आने वाली कि जो खुद भी पाक थी, उनकी वालिदा भी पाक थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर में उन्हें दाखिल होने का हुक्म फरमाया। तो जब हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम दुनिया में तशरीफ़ ले के आए तो आपकी वालदा मोहतरमा फरमाती हैं कि मेरे बेटे ने आंखें ना खोली। तो मैं बड़ी परेशान हुई कि पता नहीं क्या बात है कि मेरा बेटा आंखें क्यों नहीं खोलता। जब आपके और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اندر تشریف لے کے آئے تو آپ کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو لٹایا تو آپ نے اس وقت اپنا لعاب دہن جو تھا وہ آپ کے منہ میں ڈالا تو آپ نے آنکھیں کھولیں. آنکھیں کھولتے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور کا دیدار فرمایا. گویا کہ آپ کی محبت کا یہ جو ہے انداز تھا کہ میری پہلی جب نظر کھلے تو اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والضحیٰ کے مکھڑے کا مجھے دیدار نصیب ہو. تو جب آپ نے دیدار فرما لیا تو اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان دی، اور اس سے پہلے یہ ایک اور بھی بات بتانا چاہوں کہ کوئی بھی ہستی جو دنیا میں آئی، گناہ گار بھی آئے اس کے نیچے، بدکار بھی آئے، لیکن جو بھی بچہ دنیا میں آیا اس کو کسی نہ کسی دائی نے غسل دیا. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام دیکھیں، میرے آقا کی محبت ان کے ساتھ دیکھیں کہ پہلا غسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جب دیا تو آپ غسل بھی دے رہے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ آج پہلا غسل میں علی مرتضیٰ کو دے رہا ہوں، تو کل جب میں دنیا سے رخصت ہوں گا تو آخری غسل مجھے علی دیں گے. اس کے بعد علی جو ہے وہ نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. تو پھر آپ کی والدہ نے کچھ دائیوں کو بلایا، انہیں کہا کہ میرے بیٹے کو دودھ پلائیں. تو آپ نے کسی دائی کا دودھ نہ پیا تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک آپ کے منہ کے اندر ڈال دی. آپ نے اس کو چوسنا شروع کیا تو آپ کو سکون آ گیا. سبحان اللہ. پھر یہ معمول کئی عرصہ تک رہا. تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی قسمت کا اندازہ لگائیے کہ جن کو نبی پاک اللہ کے یار، اللہ کے محبوب، دو جہانوں کے سردار، تمام نبیوں کے جو امام تھے، ان کی گود نصیب ہوئی، ان کی پرورش کی سعادت جو ہے وہ آپ نے پائی. تو جب آپ کی عمر مبارک 10 سال کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اور اپنا کلمہ جو ہے وہ لوگوں کو سنانا شروع کریں. تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے آپ کے رسول اللہ ہونے کی گواہی دی. تو پھر آپ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی بڑی جگہ پہ جانثاری کے جو ہے وہ جوہر پیش کیے، جیسا کہ آپ کو حکم ہوا جنگ خیبر کا کہ کچھ دن گزر گئے کہ فتح یابی کی کوئی صورت نہیں تھی نظر آ رہی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات فرمایا کہ کل جس شخص کو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھنڈا عطا کروں گا وہ ہستی ہیں کہ جس کے ساتھ میں محمد اور میرا رب محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. تو پھر صبح کو آپ کو وہ جھنڈا نصرت و کامیابی کا، فتح یابی کا جب عطا ہوا تو پھر آپ نے جو خیبر کا قلعہ فتح کیا، جو دروازہ اکھیڑا، جب اکھیڑ کے آپ نے اکھیڑ دیا تو پھر اس دروازے کو 70 آدمیوں نے اپنی جگہ سے ہلانا چاہا تو وہ اٹھا نہ سکے. تو پھر انہوں نے آپ سے عرض کی، علی مرتضیٰ شیر خدا سے، کہ یہ آپ کے پاس اتنی طاقت کدھر سے آئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت تھی. سبحان اللہ. اسی ہی طرح جب ہجرت مدینہ کا آپ کو حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی علی مرتضیٰ شیر خدا کو بلایا. تو آپ کے اوپر سبز رنگ کی چادر تھی جو آپ نے اڑی ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، میرے بستر پہ میری چادر اوڑھ کے سو جانا، کیونکہ آپ کے گھر کے
چاروں طرف کافروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، آپ کو نعوذ باللہ استغفر اللہ ان کا قتل کرنے کا یا شہید کرنے کا ارادہ تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی مٹھی میں خاک لیجئے اور وہ خاک جو ہے اس کو دم کر کے کافروں کی طرف پھینک دیجئے، جب آپ ان کے پاس سے گزریں گے تو آپ ان کو نظر نہیں آئیں گے۔ تو اسی ہی طرح جب آپ غار ثور میں تشریف لے گئے، وہاں اپنے 3 دن اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ 3 دن گزار کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، تو آپ رخصت ہونے سے پہلے فرما گئے اے علی، جب صبح ہوگی تو یہ امانتیں ہیں یہ کافروں کی، ان کو واپس کر دینا، تو اس کے بعد مدینہ شریف آ جانا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارگاہ میں ایک نے سوال کیا کہ عائشہ صدیقہ آپ یہ فرمائیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ تو پھر عرض کی گئی کہ مردوں میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا مردوں میں حضرت علی علیہ السلام سے پیار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ابو تراب کہہ کے جو فرمایا، آپ کی اور بھی کنیت ہیں، لیکن یہ کنیت آپ کو اس وقت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوئی جب آپ مسجد میں سو رہے تھے، تو آپ کے شانوں سے چادر کھسکی ہوئی تھی، تو شانوں کے اوپر مٹی گری ہوئی تھی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی کو جھاڑ رہے تھے، فرما رہے تھے کم ابا ترابن، کم ابا ترابن، کہ ابو تراب اٹھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا سا انداز اور بڑے میٹھے سے لہجے میں آپ کو اس طرح فرمانا آپ کو اتنا پیارا لگا، کیونکہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ آپ کو کنیت عطا فرمائی، تو آپ کو یہی کنیت پسند تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ھذا اسد اللہ فی ارضہ، کہ یہ خدا کی زمین پر خدا کا شیر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو آپ کے اس فرمانے والی شان پہ غور آپ بھی کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میں علم و حکمت کا شہر ہوں، تو علی اس کا دروازہ ہے، تو دروازہ کھولنے والا دروازہ کھولے گا تو پھر ہی کوئی اندر داخل ہوگا۔ جتنے بھی دنیا میں فقر، فقیر، مجذوب، اولیاء، ولی اللہ، جو بھی کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم و فضل سے القاب دیے، تو میری ماں بہنوں، وہ جو بھی جس طرح بھی مقام حاصل کر کے گئے، تو سب سے پہلے یہ تھا محبت کا اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پہنچنے کا ایک ذریعہ۔ انہوں نے سب سے پہلے جو تھا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کا، آپ کی غلامی کا پٹا جو ہے اس کو اپنے گلے میں ڈالا، اور پھر ان کے در پہ لو لگا کے بیٹھ گئے۔ تو پھر انہی کی وسیلے سے، انہی کے کرم سے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے بارگاہ چاہی،
تو علی مرتضیٰ شیر خدا کے وسیلے سے ہی ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آپ کی بارگاہ نصیب ہوئی، آپ کا علم نصیب ہوا، آپ کا دیدار نصیب ہوا، آپ کا قرب نصیب ہوا، وہ پھر فنا فی الرسول ہوئے، فنا فی اللہ ہوئے۔ تو یہ فنا فی الرسول، فنا فی اللہ تک اتنی منزلوں تک پہنچنے سے پہلے ہمیں پائنتن پاک جو ہیں اور علی مرتضیٰ شیر خدا کی محبت جو ہے وہ اپنے سینے میں بٹھانی ہوگی، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی سے بغض رکھا کہ اس نے محمد مصطفیٰ سے بھی بغض رکھا، اور جس کو محمد سے ہوا اسے رب سے ہوا۔ تو یوں یہ ہے کہ جدھر بغض کے بارے میں اس طرح تو آپ نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور پھر وہ محمد مصطفیٰ کی محبت جو ہے وہ رب کی محبت ہے، کیونکہ یہ ہمیں مقام غدیر سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ آخری حجۃ الوداع کے موقع پر خانہ کعبہ سے مدینہ شریف کی طرف تشریف لے کے آ رہے تھے تو راستے میں ایک مقام آیا تھا غدیر، وہاں آپ نے تشریف رکھی اور آپ نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہ تم تمام جو ہو، یعنی پہلے آپ نے اپنے بھائی علی مرتضیٰ شیر خدا کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ میں پکڑ کے تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہاری جان مال، تمہاری عزت اور تمہاری والدین سے بھی بڑھ کے میں تمہیں عزیز ہوں؟ کیا تم میرے ساتھ اتنی محبت رکھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنی جان، اپنے اولاد، اپنے والدین، ہم اپنے آپ سے بڑھ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک رب کا کلام اور ایک اپنی اولاد۔ تو میں آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ جو مجھے میرے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، مجھے اپنا مددگار سمجھتا ہے، تو اس کو میں حکم دیتا ہوں کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو جس کا علی مولا اس کا میں مددگار مولا۔ تو سبحان اللہ، ادھر ہمیں پیارے الفاظ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تعلیم فرمائی ہے کہ تم لوگوں نے اگر میرے ساتھ محبت کرنی ہے تو پھر میرے علی سے پہلے محبت کرنی پڑے گی۔ آپ کی جب 63 سال عمر مبارک ہوئی تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے تو ابن ملجم نے آپ کے اوپر زہر آلود تلوار کا وار کیا، جس سے آپ شدید زخمی ہوئے۔ جب آپ کے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لے کے آئے تو انہوں نے عرض کی کہ بابا جان آپ بتائیے کہ آپ کے ساتھ کس نے یہ ظلم کیا، ہم اس کا بدلہ جو ہے کس طرح لیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ تو پھر آپ نے اپنے بیٹے کو یہ حکم فرمایا، وصیت فرمائی، تو اس کے بعد آپ کو سپرد حق کر دیا گیا۔ علی تارا نبی دی انجمن دا، علی وارث محمد چمن دا، علی او گل ہے نوشاہیا جس تھی ہویا اے گلدستہ مکمل پنج تن دا، وما علینا الا البلاغ المبین۔